यहाँ क्योंकि मैं क्लास में नहीं था, उसके बाद मैं यहाँ आया, यहाँ आने का मतलब ये था कि मैं यहाँ नहीं था, मेरे आने से ये जो जगह खाली थी ये पुर हो गई और मैं यहाँ आया। जहाँ मैं पहले था अब मैं वहां नहीं हूँ, क्योंकि वो जगह छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ। जा का मतलब ये है, आने का मतलब ये है कि एक शख्स जहाँ नहीं है और जहाँ था उस जगह को छोड़े, जहाँ नहीं है उस जगह पे पहुंचे और वहां आकर जब वो विराजमान हो जाए तो इसका मतलब जा है। ये मतलब हम खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। खुदा जमान और मकान का खालिक है। खुदा जमान और मकान में हम उसको तस्वुर नहीं कर सकते, माफोक के जमान और मकान है। कि हम कहें कि अपने हम क्योंकि मकान है, मकान के एतबार से कहें खुदा यहाँ नहीं था और इस मकान पे आ गया, ये जिस्म खुदा के कायल होने के मुतरादिफ है। और खुदा मुनज़्ज़ह है जिस्म से और जिस्मानियात से। और मुजस्समा तमाम इस्लामी फिरकों के नज़दीक खुदा बालातर है, पाक है, और उसी में से फिर रोयत भी है। अगर खुदा आता जाता नहीं है, खुदा जिस्म नहीं है, तो खुदा की रोयत भी मुमकिन नहीं है। उसका इहाता, जिस चीज को आप देखते हैं उसका इहाता मुमकिन होना चाहिए, क्योंकि उसका इहाता मुमकिन नहीं है, वो हर जगह है। अगर हम कहते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, खुदा ने कहा कि मैं हब्ल वरीद से, शहरा के हयात से ज्यादा, रागे गर्दन से ज्यादा लोगों के करीब हूँ, तो इसका मतलब ये मकानी एतबार से तो नहीं है। जब मकानी एतबार से नहीं है तो आपको ये बात इंशाअल्लाह समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जा रब्बुक से मुराद जा अमरो रब्बिक है, कि खुदा का अम्र आया। और ये चीजें कुरान में जा बजा हर जगह मौजूद हैं और जिसको समझने की जरूरत है। और कुरान को इसीलिए अहले बैत के बगैर नहीं समझा जा सकता, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर और बयान के बगैर नहीं समझा जा सकता। व इल्ला अगर जाहिर इबारत पर मसलन यदुल्लाह जब कहा जाता है तो मतलब ये नहीं होता कि खुदा के हाथ हों और इसी तरह के नाउजुबिल्लाह खुदा की उंगलियां हों और वो ये खुदा का हाथ हो, बल्कि वो खुदा का इख्तिदार बयान करता है। तो यहाँ पर भी खुदा का आने का मतलब खुदा का हुक्म आया है, जिसकी वजह से क़यामत बपा हो गई है। हम वापस अपने बहस में चले जाएं। इज्जत और जिल्लत का मेयार इंसान नहीं समझ सकता। ये मादी इंसान जो इस दुनिया में गिरफ्तार है, उसके तमाम जो मेयारात हैं वो यही दुनिया की मादी चीजें उसको ताबीर करती हैं, उसको तशरीह करती हैं। जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक इंसान को समझ में नहीं आएगा। जब तक जमीन है ये जमीन गिर रहेगा, इंसान ये आफाक तक और बुलंदियों तक निगाह ही नहीं करेगा, इसकी नजर जमीन पर ही रहेगी। जब ये जमीन ही खत्म हो जाएगा, धक्का हो जाएगी, फिर उसे समझ में आएगा कि वो उसका क्या हाल है। और रब आया, फरिश्ते आए, जा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नमा, और जिस दिन जहन्नम हाजिर की जाएगी। और जिल्लत के मेयारात, ये तमाम जिंदगी का खुलासा यही है कि इज्जत और जिल्लत के मेयारात को अगर इंसान समझ जाए तो वो फिर बाकी तमाम हयात को और मकसद हयात को और दीन को और तमाम चीज़ों को समझ जाता है और उसी के मुताबिक फिर वो अमल करता है। उसकी ज़िंदगी उसी के मुताबिक बसर होती है। हर इंसान कमाल का ख्वाहां है और वो कमाल को गलत चीज़ में समझकर गलत तरफ पे चला जाता है। अगर उसे सही कमाल और सही जहत मालूम हो जाए तो सब के सब इंसान अबूदियत में आ जाएं और राह अबूदियत में कमाल को तलाश करें और राह अबूदियत में मेराज पाएं और फिर वो जन्नत पहुंचे। अगर ना समझें तो फिर उनके लिए, जालिमों के लिए, ये आयत में जालिमों की बात चल रही है, जालिम के लिए कहा जा रहा है कि इसको समझ में नहीं आएगा जब तक क़यामत नहीं हो जाएगी, जब तक अम्र रब नहीं आ जाएगा, जब तक मलाइका सफन सफन नहीं आ जाएंगे। अब इसको समझ में आ गई है माशर में, मैदान में आने के बाद। वजी यौमइज़िन बिजहन्नमा, जहन्नम भी हाजिर किया जाएगा। बाज आयत में है कि कुफार को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, बाज आयत में है कि जहन्नम को हाजिर किया जाएगा। जैसे इस आयत में वसीक़ लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा,
اور جو کافر ہیں انہیں ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. دوسرے آیت میں وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اور گمراہوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا. جہنم اور جنت دونوں ابھی موجود ہے. جہنم کو ظاہر کیا جائے گا، اس وقت وہ جہنم سے خوف پائیں گے. جنت بھی ابھی موجود ہے. اگر جنت کو ہم ظاہر کریں اپنے لیے، ابھی ہم ظاہر کر سکتے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے کہ ہم جو رجوع اختیاری ہے اللہ کی طرف، ارجعی الی ربک، اور پھر وہاں رب ہے، رب کی طرف جو رجوع ہے، اگر ہم اختیاراً رجوع کریں تو ہم ابھی اپنی جنت کو دیکھ سکتے ہیں. نہ فقط دیکھ سکتے ہیں، ہم اس جنت میں ابھی داخل ہو سکتے ہیں. فادخلی جنتی، میرے جنت میں داخل ہو جاؤ. اس جنت میں ابھی آپ داخل ہو سکتے ہیں. اگر آپ ابھی پلٹ کر رب کی طرف چلے جائیں تو اس جنت کو آپ اپنے لیے ابھی عیاں کر سکتے ہیں. ابھی آپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی بات بعد میں شروع ہوگی. ابھی ان کی بات ہو رہی ہے جو جہنمی ہیں، جو صحیح معیارات کو نہیں سمجھے ہیں. ان کے لیے جنت کو ظاہر کیا جائے گا. فتحت ابوابها، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا. بس یہاں پر انسان کو اس دن جنت دکھائی جائے گی، اور مومن آج جہنم دکھائی جائے گی. مومن آج جنت کو دیکھ سکتا ہے، جنت کو انجوائے کر سکتا ہے، جنت کے سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، جنت میں داخل ہو سکتا ہے. ہم انشاءاللہ وہاں اگر یاد رہا تو اس کو بیان کریں گے، نہیں تو اتنا بیان بھی کافی ہے. اس پہ ذرا آپ غور کریں اور ابھی محسوس کریں، اپنے جنت کو ابھی محسوس کریں. اور اگر اپنے جنت کو ابھی مزید تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ نے صلوات بھیجی، آپ کے فرشتے ان اینٹوں کو، سونے اور چاندی کی اینٹیں بنی ہیں، ان کو ابھی انہوں نے لگا دیا. آپ کے محلات تعمیر ہو گئے، ان محلات کو ابھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں ابھی آپ داخل ہو سکتے ہیں. خدا کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کی ابھی بات چل رہی ہے، ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کی بات ابھی آنے والی ہے. نفس مطمئنہ لوگوں میں، راضیہ مرضیہ میں سے ہم ہوں. اس کا بیان ہم کریں گے، اور ہم ان میں سے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور کیسے ہم اسے آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی. یومئذ یتذکر الانسان، جب جہنم کا معائنہ کر لے گا، جہنم کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ لے گا، اور اسے اپنے منزل کا پتہ چل جائے گا، اس کو اپنی بدبختی کا علم ہو جائے گا، تو پھر وہ متوجہ ہو. اور جب وہ متوجہ ہو گیا، جب وہ متوجہ ہوا تو پھر وہ دیر ہو چکی ہوگی. انسان متوجہ ہو گیا. انبیاء کہتے رہے، صلحاء کہتے رہے، سب لوگ کہتے رہے، یہ انسان متوجہ نہیں ہوا. قرآن کہتا رہا، یہ انسان متوجہ نہیں ہوا. کیوں متوجہ نہیں ہوا؟ اس لیے اس نے اپنا لائف سٹائل قرآن کے مطابق نہیں گزارا. ویسی زبانی کہتے رہے میں بڑا قرآن مانتا ہوں اور میں ان باتوں کو تسلیم کرتا ہوں، یہ نہیں ہے. آپ کی عملی زندگی میں جھلک آنی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صراط مستقیم پر آگے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں. آپ کا ویژن کلیئر ہو گیا ہے. اگر ویژن کلیئر نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن جہنم کو دیکھنے کے بعد ویژن کلیئر ہوگا، آپ متوجہ ہو جائیں گے، آپ اس راستے کی طرف آنا چاہیں گے، آپ کو پتہ چلے گا جنت کی راہ کون سی ہے. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہاں اسے فائدہ ملے گا. انا یہ کلمہ استفہام ہے، اینا جن معنی میں آتا ہے کہاں، کہاں ملے گا، کیا فائدہ ہوگا اس کو. اس خدا بلا کرے آپ کو ذکرہ کا، اس توجہ کا اس دن کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا. خدا کرے ہم ابھی جب فائدہ ہو سکتا ہے تب ہم متذکر ہوں، تب ہم پہچانیں. اور یہ جو آیت اگلی آ رہی ہے، کاش ہم ان میں سے نہ ہوں، اور انشاءاللہ ان میں سے ہم نہیں ہوں گے. اور یہ آیتیں ہمیں اسی لیے پڑھائی جا رہی ہیں، یہ قرآن ہمیں اسی لیے بتا رہا ہے کہ ہم متذکر ہو جائیں. ابھی ہم تذکر اور نیکسٹ آیت ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش. ہمیں یہ نہ کہنا پڑے، انشاءاللہ نہیں کہنا پڑے گا. اگر آج ہم اس سورہ فجر کو اور اس آیت کو اور باقی آیت کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں انشاءاللہ یہ نہیں کہنا پڑے گا. یقول یا لیتنی، اے کاش قدمت لحیاتی،
میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو چیز ہم گزار رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے. قدم تو لحیاتی حاضہ نہیں کہا، میں نے اپنے آنے والی زندگی کے لیے، اب کی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. وہ جو ختم ہو گئی ہے وہ تو زندگی کے لیے تھا ہی نہیں، وہ آگے بھیجنے کے لیے کچھ مجھے وقت ملا تھا، اس وقت کو میں نے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ خلق الموت والحیات، نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، اس زندگی کا ذکر ہے ہی نہیں. اس زندگی کے بعد موت ہے، موت کو خلق کیا ہے، اور اس کے بعد حیات ہے جو نہ ختم ہونے والی حیات ہے، جو اصل حیات ہے، جو مزے لینے والی حیات ہے. جس چیز وہاں ہونی چاہیے جہاں اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہو، جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو. اگر وہاں ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جہاں سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو جو لوگ راہ خیر میں اللہ کی راہ میں صدقات دیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، وہ اپنے قربانی نہیں دے رہے ہیں. وہ جو مال پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اسی دنیا میں اور اسی دنیا میں استعمال کر لیتے ہیں، وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا مال ضائع کر رہے ہوتے ہیں. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. اگر ہم نے اپنی زندگی کے لیے آگے نہیں بھیجا تو یہ زندگی تو ختم ہونے والی، جیسے بھی ہوگی یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور اس کے ختم ہونے کے بعد پھر ہم لوگ کاش ہی کہتے رہیں گے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نہیں. اور جو رہنے والی ہے وہ والی زندگی ہے. اور فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کی طرح جکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں کو احساس ہوگا جو اس درد میں مبتلا ہوں گے، جو اللہ کی جکڑ میں آگے ہوں گے، جس کے اللہ کے عذاب نے جن کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہوا ہوگا، اور ان پر جب عذاب نازل ہو رہا ہوگا تو اس دن وہ یہ کہیں گے کہ یہ عذاب، اس جیسا عذاب، کوئی عذاب اس جیسا نہیں ہے. خدا کرے. یہاں تک کفار کی باتیں تھی، مشرکین کی باتیں تھی، ناشکروں کی باتیں تھی، اور ان کی باتیں تھی جو کہ وہ کر رہے ہیں. ایک منٹ والد صاحب میں بتا لیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس کے بعد یہ 3 آیتیں ہیں، 27، 28، 29، 30، اور یہ جو 4 آیتیں ہیں یہ پھر اس تمام ہماری زحمات جو ابھی تک کی ہیں اس کا خلاصہ ہے، ہماری پوری زندگی کا بھی خلاصہ ہے. اور وقت کم رہ گیا ہے، میں یا تو آپ لوگ بتائیں، یا آج اس کو ہم 10-15 منٹ میں ختم کریں، یا اس پہ ہم نیکسٹ سیشن میں پورا 1 گھنٹہ لے لیں. میں خیال ابھی بات چل رہی ہے، اس کو ہم 15-20 منٹ میں کنکلوڈ کر لیں گے انشاءاللہ. ہم نے درس آج لیٹ شروع کیا تو ہمارے پاس ہیں 15 سے 20 منٹ انشاءاللہ ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. ارجعی الی ربک، ہم نے کہا اس پورے اس میں رب چل رہا ہے. اپنے رب کی طرف پلٹ آ، راضیۃ مرضیہ. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا. یہاں نفس مطمئنہ کی بات چل رہی ہے. نفس مطمئنہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں، ویسی تو عرفا 7 نفس بیان کرتے ہیں، ہم ابھی اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. 3 نفس ہیں. نفس کیا ہے؟ لوامہ ہے. نفس کیا تھا؟ امارہ ہے، لوامہ ہے، اور مطمئنہ ہے. نفس امارہ کیا ہے؟ امر کرنے والا، امر سے امارہ ہے. اور امارہ کہتے ہیں بار بار اور مسلسل امر کرنے والا. یہ نفس جو ہے یہ نفس امارہ اور لوامہ کے درمیان اضطراب میں رہتا ہے. اضطراب کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر آپ کو کوئی ادھر سے ایک طرف دھکیل رہا ہو، ادھر سے دوسری طرف دھکیل رہا ہو، تو وہ اس کو مستقر اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ کش بکش میں رہتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے. نفس امارہ ادھر دھکیل رہا ہے اور لوامہ ادھر سے یہاں دھکیل رہا ہے. یہ مطمئن نہیں ہو سکتا جب ان دونوں سے بالاتر ہو جائے اور وہ نفس مطمئنہ بن جائے. یہاں پر خطاب اس نفس مطمئنہ کو حاصل ہو رہا ہے. آج ہم عارف کے پاس آئے ہوئے ہیں.
علی عارف کے آفس میں تو ہمیں چائے بھی مل گئی ہے. کاش میں یہ چائے آپ لوگوں کو بھی پیش کر سکتا، اور کیونکہ میں مجلس سے آیا ہوں اور وہاں سے ڈائریکٹ آیا ہوں، مجھے طلب ہو رہی ہے کہ میں اس چائے کے بھی درمیان میں اگر آپ اجازت دیں ایک آدھ سپ لے لوں. یہ نفس کیونکہ مطمئنہ نہیں ہے، اسے چائے چاہیے، اسے پانی چاہیے، ہے نا. اور اللہ سے لوامہ کیا کہ یہ اتنا وقت، اچھا قیمتی وقت، اور یہ لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور تم یہاں پہ چائے کے سپ لے رہے ہو. چائے مت لو، یہ نفس لوامہ ہے. نفس ہمارا کیا ہے کہ بھئی نہیں، آپ چائے لو، آپ کو انرجی ملے گی، آپ کے فائدے میں ہے. یہ نفس ہمارا آپ کو برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا. نیک لوگوں کو نیکی میں ہی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، نفس امارہ بروں کے لیے الگ ہوتا اطمینان میں آ سکتا ہی نہیں ہے. کسی بھی حالت میں وہ اطمینان میں نہیں آ سکتا. کیوں اطمینان میں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ اسے جتنا بھی مال ملے، جتنا بھی اقتدار ملے، جتنی بھی عزت ملے، جتنا بھی علم ملے، اسے مزید چاہیے. وہ وہاں پر یہ نہیں کہتا کوئی بھی انسان کہ بس یہ کافی ہے. مجھے اپنے گھر میں اقتدار چاہیے، مل جائے. مجھے خاندان میں اقتدار چاہیے، خاندان کے اقتدار مجھے شہر کی میئرشپ چاہیے، وہ مل جائے تو مجھے پھر ملک میں ایم این اے بننا ہے، وہ مل جائے مجھے وزیر اعظم بننا ہے. مجھے یہاں کی حکومت مل جائے تو مجھے افغانستان کی حکومت بھی چاہیے، میں وہاں بھی مداخلت شروع کروں گا. وہ مجھے مل جائے تو مجھے ایشیا میں حکومت چاہیے، وہ مل جائے تو مجھے دنیا میں حکومت چاہیے. وہ مل جائے تو پھر میں کہوں گا مریخ میں اب کون جائے گا پہلے، اور جان پہ کون ریزرو کرائے گا، اس کی حکومت بھی مجھے چاہیے. کہیں بھی ابھی تک تو انسان یہاں مریخ تک اور چاند تک کی حکمرانی کے در پہ ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اس سے آگے پھر آگے کہکشانوں پر وہ کمن ڈالے گا اور وہاں کی حکمرانی حاصل کرنا چاہے گا. اور میں خلاصہ کر دوں، اگر عالم ملک پہ پورے حکومت دے دیں، جتنا بھی آپ کو گلیکسیز اور یہ سارا نظام نظر آ رہا ہے، یہ عالم ملک ہے، اس سب پہ حکومت مل جائے، مجھے عالم ملکوت کی حکومت بھی چاہیے. وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ وہاں پھر شروع کر دے گا. عالم ملک و ملکوت دونوں دے دے، وہ عالم جبروت پر بھی حکومت چاہے گا کہ مجھے کسی کی مجال نہیں ہے کسی انسان کی ان عوالم پہ حکومت کی، لیکن میں انسان کی سائیکولوجی کی بات کر رہا ہوں، انسان کی نفسیات کی بات کر رہا ہوں، اس کے نفس کی بات کر رہا ہوں. یہ کسی بھی مرحلے پہ جا کر یہ اس کی قدرت طلبی ہے، طاقت طلبی ہے، اور اس میں نفس امارہ ہے، اور اس میں جو اختلاف ہے اور یہ اضطراب ہے، یہ ختم نہیں ہوگا. آپ کو جتنا بھی علم مل جائے، آپ کہیں گے مجھے شہود کا علم مل گیا تو مجھے غیب کا بھی علم چاہیے، مجھے غیب کا علم مل گیا، مجھے باقی اور بھی کوئی اگر علوم ہیں وہ سارے علوم بھی مجھے چاہیے، اور میں اس پہ ریسرچ کروں گا، اس پہ میں اپنے سرمایہ لگاؤں گا تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ علم ملتا رہے. اور یہ سلسلہ کبھی بھی اطمینان کی شکل میں، اطمینان کی صورت میں کہیں بھی جا کے ٹھہرتا نہیں ہے. اور کون نفس مطمئنہ ہے؟ وہ جو کہ مطلق علم، مطلق حکومت، قدرت، اقتدار، طاقت، نہ جانے سمجھ سکتے ہیں نہیں، یعنی کوئی ایسی اور طاقت نہ ہو جو اس سے بالاتر ہو. تمام تر طاقت، تمام تر اقتدار، تمام تر عزت، تمام تر علم، سارا کا سارا اگر اسے مل جائے تو وہ نفس مطمئنہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے وہ نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز ہو سکتا ہی نہیں ہے. اور یہ اس تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں اگر تو وہ تفسیر بیان نہیں کر رہا ہے، یا وہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نفس مطمئنہ کون ہے اور اس کا کیا مقام ہے اور اس کی بہترین مصداق اس کا کون سا ہے، یا وہ معاند ہے اور عنادن امام حسین علیہ السلام کو بیان نہیں کر رہا. ابھی تک اگر میں بہت خلاصہ کر کے اور انتہائی مشکل ابحاث کو بہت آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا جانتا ہے میں اپنی کوشش میں کتنا کامیاب ہوں، کہ نفس مطمئنہ صرف اور صرف وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس تمام تر اقتدار، تمام تر علم، اور جس کے بعد اور کچھ بھی نہ ہو، سب حاصل ہو جائے. اس کے بعد جب کوئی اور علم ہے ہی نہیں، اس کے بعد اور اس سے بڑھ کر کوئی اقتدار ہے ہی نہیں، تو اس کا حصول اس کے لیے کوئی اضطراب اس کے اندر لے کے نہیں آئے گا. نفس مطمئنہ کی منزل پر صرف وہی فائز ہو سکتا ہے،
وہی اہل بیت، وہی جو کہ متصل ہیں کن فیکون سے، جنہوں نے اپنے وجود کو فانی کر دیا ہے فی اللہ، جنہوں نے اللہ کی رضا میں رضن برضاک کا نعرہ سجدے آخر میں پورا کنبہ لٹا کر گردن پر چھری جب چل رہی ہو، خنجر چل رہا ہو، اس وقت وہ رضن برضاک کا نعرہ بلند کر سکیں، اسے حسین کہتے ہیں، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور یہ نفس مطمئنہ اپنے آپ کو فانی فی اللہ کرنے کے بعد اس منزل کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور اس منزل پر صرف اور صرف حسین اور اولاد حسین علیہ الصلوۃ والسلام فائز ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اطمینان صرف الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اچھا، ارجعی الی ربک، یہ سورہ سارا رب کی بات ہو رہی ہے، رب ہی لب المرصاد ہے، رب ہی عذاب کر رہا ہے، رب ہی احترام دے رہا ہے، اکرام کر رہا ہے، رب ہی عزت دے رہا ہے، رب ہی کے حکم سے قیامت آنی ہے۔ یہاں پر قیامت سے پہلے ارجعی، باقی سب کو پلٹایا جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن سب کو پلٹایا جائے گا اجباراً، ان کا اختیار نہیں ہوگا، ان سے نہیں کہا جائے گا پلٹ آؤ آ جاؤ، لیکن یہ جو نفس مطمئنہ ہے اس سے کہا جا رہا اپنے اختیار سے آ جاؤ۔ یہ رجوع اضطراری نہیں ہے، یہ رجوع اختیاری ہے۔ ایک تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو قہراً اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے۔ جب حکم تکوینی آ جائے گا، اسرائیل آ جائے گا اور کہے گا اب جانے کا وقت ہے، آپ جو مرضی کریں، آپ سے یہ جانے کا وقت نہیں ٹل سکتا، اور اس موت کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ لیکن ایک رجوع اختیاری ہے، انسان اپنے اختیار سے رجوع کرے گا، اور پھر اپنے اختیار سے شہداء کی موت کو اختیار کرے گا، شہید کی موت کو اختیار کرے گا، اور اپنے اختیار سے اپنی جان آفرین کے سپرد کرے گا۔ یہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ ہے، خدا پر راضی ہو کر اس دنیا میں اللہ کے ہر فیصلے پر، ہم نے کہا اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ نہ دے کر بھی آزماتا ہے، جو دیا ہوا ہے وہ لے کر بھی آزماتا ہے، ان تمام اللہ کے فیصلوں پر راضی اگر ہو جائے اختیار کرتا ہے، یعنی اس وقت جب دنیا کی تمام چیزوں سے اپنا دل کو منفصل کر کے ان سب سے تعلقات کو اور ان سب سے جو آپ کی وابستگیاں ہیں انہیں چھوڑ کر آپ کو جانا پڑے گا ایک دن، اختیاراً نہیں تو مجبوراً جانا پڑے گا۔ لیکن اگر اسی زندگی میں ان سب کو چھوڑ دے اور خدا کا ہو جائے، فانی فی اللہ ہو جائے، تو یہ رجوع اختیاری ہے، اور یہ رجوع اختیاری بھی اللہ پر راضی ہو کر ہے۔ اور اگر آپ اللہ پر راضی ہو جائیں، نفس مطمئنہ ہو اور راضی بے رضا رب ہو جائیں، تو پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، مرضیہ ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ اور اللہ کی رضا بنیادی طور پر سب سے بڑا سرمایہ انسان کے لیے اللہ کی رضا ہے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی ایسی نعمت ہے جو وصف و بیان سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ جو نفس مطمئنہ ہے، اس نفس مطمئنہ کو کہا ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف آ جا، راضی ہو کے آ تو میں تجھ پر راضی ہو جاؤں گا، فادخلی فی عبادی۔ اب جب یہ رجوع اختیاری ہے، اس رجوع اختیاری میں آپ کو ان لوگوں میں جو عبادی ہے، میرے بندے ہیں، ان کو عبودیت معراج انسانیت ہے، اور عبودیت کی معراج یہ ہے کہ وہ پھر عبد اللہ نہ ہو، عباد اللہ نہ ہو، وہ عبدی ہو، میرا۔ یہ یا جو ہے اس ہو کی، جس کی ہم شان بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں، اور سبحان ہے اور اکبر ہے، اس ہو کی طرف اشارہ ہے، اس ہو کی عبودیت ہے، اور اس عبودیت میں داخل ہونے سے کیا ملے گا؟ وادخلی جنتی، جب تو میرے عباد میں شامل ہو گیا تو پھر تو میری جنت میں آ جا۔ میری جنت اور ہے، الجنہ اور ہے۔ من بکا او ابکا وجب لہ الجنہ، جو روئے یا رلائے، آج کل ایام عزا ہیں تو اس پر الجنہ، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، یا باقی جنات عدن ہے، یا جنت فردوس ہے۔ وہ جنات عدن، جنت فردوس، الجنہ اور ہے،
لیکن جو جنتی ہے، میری جنت، خدا جسے کہہ رہا ہے نا میری جنت میں میرا بندہ ہو کے میری جنت میں داخل ہو جا، یہ جو جنت ہے یہ رضوان اللہ ہے، اور یہ رضوان اللہ جو ہے رضوان من اللہ اکبر، اس سے بڑی نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی نعمت ہے، نہ کوئی فضیلت ہے، اور اس فضیلت اور نعمت کو حاصل کر سکتا ہے جو نفس مطمئنہ ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی تفسیر پھر امام حسین علیہ السلام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب جب اس منزل پر ہم فائز ہی نہیں ہو سکتے، اس میں کوئی تعارف تکلف ہے ہی نہیں کہ اس منزل پر جہاں پھر آپ کا نفس سے مطمئن ہو جائے اور آپ کے نفس میں اس قسم کی کوئی کشمکش باقی نہ رہے، کوئی طلب آپ کے پاس باقی نہ رہے، خدا کے علاوہ کسی اور کی کوئی طلب آپ کے دل میں باقی نہ رہے، یہ ہم لوگوں کو سب کو معلوم ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر یہ آیت ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے؟ یہ آیت ہمیں بھی پکار سکتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ہمیں یہ آیت نہیں پکارتی ہے؟ یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے، ان پاک ہستیوں کے لیے، ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو فانی فی اللہ ہو جائے اور جو سجدے آخر میں کنبہ بھی سارا لٹانے کے بعد، اصغر و اکبر کی قربانیوں کے بعد، اور اس کے بعد معلوم ہے کہ زینب و ام کلثوم اور رقیہ کی ردائیں اور پھر ان کے تماچے اور اثرات، ان تمام پہ رضن برضاک کا نعرہ بلند کرے، یہ ممکن کسی اور سے، کسی شخص سے ممکن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف حسین کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے آیا یہ آیت ہے یا آیت نہیں ہے؟ اس کے لیے اگر ایک بات اور ہم سمجھ لیں اور اس کو ہم جان لیں کہ یہ پورا نظام ہم نے سورہ بقرہ میں کس آیت کی ذیل میں مجھے یاد نہیں ہے، وہاں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا، اور اگر علی عارف نکال کے لگا دیں تو شاید شفاعت کے اس پہ پورا نظام الہی شفاعت پر استوار ہے، کوئی بھی ایک نقطہ، ایک ذرہ بغیر شفاعت کے نہیں ہے، نہ تکوین میں نہ تشریع میں۔ اور شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ جس چیز کے آپ اہل نہیں ہیں وہ چیز آپ کو دے دی جائے۔ کس طرح دی جائے گی؟ جنت کے آپ اہل ہے ہی نہیں، شفاعت سے جنت کو آسان کر کے آپ کو جنتی بنا دیا جائے گا، آپ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ نفس مطمئنہ کی منزل حاصل کرنا انسان کے لیے محال ہے، اس منزل کو آسان کر دیا جائے گا شفاعت کے ذریعے، یعنی محمد و آل محمد اس منزل کو آپ کے لیے آسان کریں گے۔ کیسے آسان کریں گے؟ ایک شخص سے مروی ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مومن قبض روح کو ناپسند کرتا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا قسم بے خدا نہیں مومن قبض روح کو ناپسند نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ جب ملک الموت آتا ہے تو مومن پریشان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ یقیناً موت کا لمحہ اور وہ سکرات الموت اور وہ جو سختیاں ہیں اس سے ہر شخص پریشان ہو جاتا ہے، مومن بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ملک الموت اس سے کہے گا اے ولی خدا گھبراؤ نہیں۔ اگر آپ علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں تو آپ کو ملک الموت کہے گا اے ولی اللہ گھبراؤ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، میں تجھ پر احسان اور شفقت میں مہربان باپ سے زیادہ ہوں، ایک مہربان ترین باپ سے زیادہ میں تجھ پر شفقت کروں گا، تجھ پر احسان کروں گا، اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ۔ وحشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ملک الموت کے تصور سے اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وقت موت اس سے کہا جائے گا اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام اور ان کی اولاد میں سے ائمہ کو حاضر پائے گا۔ اللہ اکبر! یہ موت جس سے وہ ڈر رہا ہے اس موت کو کتنا خوبصورت کر دیا ہے اس ایمان نے، محبت اہل بیت نے، کہ موت کے وقت ملک الموت کہے گا آنکھیں کھول، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو تیری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے، جن کی زیارت تیری زندگی کی تمنا رہی اور جن کی ذریعہ کی تو فقط زیارت کر سکتا تھا،
یہ پاکیزہ ہستیاں تیری رفیق ہیں. جب وہ آنکھیں کھول کر دیکھے گا تو منادی اس وقت ندا دے گا, آپ کے لیے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ اکبر. اے نفس مطمئنہ, اے محمد و علی پر اطمینان حاصل کرنے والے. شفاعت سے اب اطمینان کا وہ مرحلہ جس میں فائز ہو ہی نہیں سکتا, اس اطمینان کو آسان کر دیا گیا ہے. میں اس اطمینان پر جو تمام قدرت, تمام علم اور سب کچھ ملنے کے بعد حاصل ہو سکتا تھا, اس اطمینان پر فائز ہو سکتا ہوں. نفس مطمئنہ مجھے کہا جا سکتا ہے اگر میں رسالت مآب اور امیر المؤمنین پر مطمئن ہو جاؤں اور ان پر اطمینان حاصل کر لوں اور میں اپنے ایمان کو کامل کر لوں آپ کی رسالت کے اقرار سے, آپ کی ولایت پر ایمان سے. ارجعی الی ربکی راضیۃً, تیرے جانے کا وقت آیا ہے لیکن تجھے زبردستی لے کے نہیں جاؤں گا. تیرا رجوع ہے اب اضطراری رجوع کیونکہ میں آ گیا ہوں, لیکن تجھے پھر بھی اختیار دیا جا رہا ہے, چل رب کی طرف چل. اور راضیۃً ولایت علی ابن ابی طالب پر راضی ہو کر, مرضیۃً اللہ سے پسندیدہ ثواب لے کر, فادخلی فی عبادی میرے بندوں محمد و اہل بیت میں شامل ہو جا. اللہ اکبر. سلمان منا اہل البیت, یہ سب ابھی ہوگا. ہاں کہ ہمیں نظر اس وقت آئے گا, ہوگا ابھی. آپ ابھی اہل بیت میں آپ کا شمار ہوگا, ابھی اسی زندگی میں آپ نفس مطمئنہ ہوں گے, اسی زندگی میں آپ ولایت علی ابن ابی طالب پر راضی ہوں گے, اسی زندگی میں آپ رسول اور امیر وسیع پر, نبی اور اس کے وسیع پر مطمئن ہوں گے. اور مطمئن ہو کے آپ میں یہ کوئی اضطراب نہیں رہے گا کہ قیامت کے دن پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, اور قیامت ہے بھی یا نہیں ہے. جب میرے رسول نے فرما دیا ہے اور حبیب خدا نے فرما دیا ہے, خاتم الانبیاء والمرسلین نے فرما دیا ہے کہ قیامت ہوگی تو ہوگی, پھر ہمیں کوئی اس میں اضطراب نہیں ہے, کوئی بے چینی نہیں ہے, ہمیں اطمینان ہے. محمد و علی پر اطمینان کرنے والے, ارجعی الی ربکی راضیۃً ولایت علی پر راضی ہو کے آ جا, رجوع اختیاری اختیار کر. یہ ملک الموت تجھے عزت و احترام سے پروٹوکول دینے کے لیے آیا ہے, اور یہ پروٹوکول کیا ہے, تجھے زیارت چہاردہ معصومین نصیب ہو رہی ہے. اور زیارت چہاردہ معصومین میں کیا ہو رہا ہے, شامل ہو رہا ہے, اہل بیت میں شامل ہو کر تجھے منا اہل البیت کا خطاب ملے گا, ٹائٹل ملے گا, عزت ملے گی. اور جب منا اہل بیت ہو جائے تو وادخلی جنتی, اس وقت پھر جنت تجھے دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا موت قبول ہے. تو یقیناً اس وقت ہر شخص اس موت کو سینے سے لگائے گا. خدا کرے ہمیں یہ موت نصیب آئے جہاں ہمیں یہ کہا جائے ارجعی الی ربکی راضیۃً مرضیہ, اور ہمیں خدا اپنے عباد میں شامل کرے, اہل بیت میں شامل کرے, اور ہمیں اپنی جنت جو کہ رضوان من اللہ الاکبر ہے وہ ہم سب کو نصیب ہو. کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں, ٹائم 10 ہو چکے ہیں, اگر آپ لوگ بسم اللہ کے پاس ٹائم ہے تو ہم آتے ہیں. الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ایک علیکم. منٹ کی آواز پچھلے جی آواز جی آ رہی ہے؟ ہاں جی, جی. مجھے کان سے لگا کے السلام سننا علیکم. پڑے گا. جی فرمائیں. چلیں, وعلیکم السلام. مجھے یہ کوشچن کرنا ہے سر. ہاں, پچھلے سیشن میں جو آیت نمبر 15 تھی نا, اس میں آپ نے کہا آزمائش جو ہے ہر حال میں ہر بندے کو فیس کرنی ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اہل دنیا کے لیے تو آزمائش ہے کیونکہ ان کا ایمان ٹیسٹ کیا جائے گا. تو جو آلریڈی ٹیسٹڈ ہیں, جو آیت تطہیر کا مصداق ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ ساری جو ابتلا ہے, مصیبتیں ہیں, یہ آزمائش کیسے ہیں؟ اگر یہ صورت فجر کو جیسے صورت امام حسین کہتے ہیں, تو حضرت امام حسین کے لیے کربلا آزمائش کیسے ہے؟ تھینک یو سو مچ. یہاں پہ سوال 15 آیت میں جب لکھا تھا الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعم, انسانوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر جو اما الانسان ہے
یہ انسانیت یعنی انسان من حیث الانسان ایسا ہے کہ جب خدا اسے آزماتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے عزت دی ہے، کلا ہرگز خدا نے اسے عزت نہیں دی ہے۔ اور وَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، جب اس پر فقدر علیہ رزق، آزمائش کر کے رزق کو تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے خدا نے مجھے میری توہین کی ہے، میری اہانت کی ہے۔ یہ دو آیتیں اہل بیت کو شامل نہیں ہیں، یہ دو آیتیں آپ کو بھی شامل نہیں ہیں، یہ دو آیتیں ان کو شامل ہیں جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہیں۔ خدا آزمائش سب کی کرتا ہے، وہ میں دوبارہ آؤں گا اس پہ، الگ سے آؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم ان دو آیتوں کی کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ ان دو آیتوں میں جس شخص کی آزمائش ہوئی ہے اور اسے مال دیا ہے اسے وہ عزت سمجھ رہا ہے، جس شخص کی آزمائش ہوئی ہے اور اسے مال نہیں دیا ہے اسے وہ اہانت سمجھ رہا ہے۔ اس انسان کے تصور کو کہا جا رہا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ یتیموں کے اکرام نہیں کرتے، فلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو یتیم کے اکرام نہیں کرتے، جو مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں۔ اس میں اہل بیت شامل یقیناً نہیں ہے۔ اہل بیت کی ترغیب سے آج تک جو بھی مسکین کو مل رہا ہے وہ سب کا سب اہل بیت کی ترغیب سے مل رہا ہے۔ بس اس میں ان دو آیتوں میں نہ فقط اہل بیت شامل نہیں ہے، آپ بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو مال مل جائے تو آپ کہیں یہ خدا نے مجھے عزت دی ہے۔ کیوں؟ آپ قرآن کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، جب آپ قرآن کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں تو ان دو آیتوں میں آپ شامل نہیں ہوئے۔ یہ ایک بات ہو گئی کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ آیت نمبر 26-27 پہ آپ کی بات ہوگی، اس سے پہلے جن کی بات ہو حیاتی، میں نے کچھ اپنے اس زندگی کے لیے بھیجا، اس نے کہا زندگی کے لیے میں نے بھیجا ہوتا، یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں تک اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہاں جو آزمائش کہا جا رہا ہے اور اس آزمائش کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں اہل بیت شامل نہیں ہوئی۔ ٹھیک رہ گیا کہ جب اس میں شامل نہیں ہوئی تو خود اہل بیت کی آزمائش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اہل بیت کی بھی آزمائش ہوئی ہے نا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی ہے، قرآن کی صریح آیت ہے، اور اس آزمائش میں قبولیت پر انہیں امامت ملی ہے۔ بس اہل بیت کو بھی جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آزمائش کے بعد۔ اب ان کی آزمائش اور ہماری آزمائش میں فرق ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی جو ایسے ہی خدا نے دے دیا ہو بغیر کسی چیز کے، ایسے ہی خدا کو کچھ لوگ پسند آئے ہوں، نہیں، خدا نے آزمایا ہے۔ خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آزمایا ہے، ان تمام آزمائشوں میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، سب سے بلند و بالا ان کا مقام آیا ہے، اس لیے انہیں خاتم الانبیاء والمرسلین کی منزلت دی گئی ہے۔ ان کو کیسے آزمایا ہے اور کب ہوا ہے، کس مرحلے میں ہوا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور جو انبیاء اور صلحاء اور شہداء اور مخصوصاً ائمہ کی آزمائش ہے، اس میں یقیناً یہ آزمائش ہے، اور جو کربلا میں آزمائش ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور اس آزمائش میں آپ کا کامیاب ہونا پہلے سے معلوم تھا، یعنی اس سے پہلے آزمائش ہے جس میں معلوم ہے کہ حسین یہاں پر نفس مطمئنہ ہوں گے، اور یہاں حسین کا یہ کردار ہوگا جس کی بنیاد پر وہ سردار جنت ہیں، جس کی بنیاد پر ان کے نور تخلیق ہے، اور جس کی بنیاد پر انہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے عزت ملی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی قیامت تک عزت ہے، ان کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں تو یہ متفق علیہ سب کا کہ سرداران جنت میں سے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور جو آخرت میں جنت میں سرداری جسے حاصل ہے وہ دنیا کا بھی وہی سردار ہے، دنیا میں اور کوئی سردار اس پر کوئی سردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جنت کا سردار ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہم شکریہ۔ آغا آپ نے نفس امارہ کا بتایا تھا کہ وہ نیکوں کے لیے کسی اور طرح سے مطلب انہیں حکم دیتا ہے اور انہیں مطلب گمراہ کرتا ہے، تو کائنڈلی وہ ذرا ایکسپلین کر دیں، آپ مطلب سمجھ نہیں آیا تھا اس میں، آپ نے مطلب بتایا نہیں تھا ڈیٹیل اس کی۔ جیسے ہم نے کہا نفس امارہ نیکوں کے لیے الگ ہے،
وجہ یہ ہے کہ کسی نیک کو کبھی بھی کسی برائی کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، کسی برائی کا حکم نفس امارہ نہیں دے گا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ نیک آدمی اس برائی کی طرف نہیں جائے گا. وہ نیکیوں کے اندر برائی کو لے کے آتے ہیں. مسجد میں جانے والے کو شراب خانے کی طرف نفس امارہ دعوت نہیں دے گا، مسجد کے اندر وہ معصیت ایسے بنائے گا اور اس معصیت کو عبادت بنائے گا اور عبادت کے نام پر وہ معصیت کرائے گا. مجھے آج کل ایام ازاں ہیں، عزاداری کے اندر ہی مجھ سے ایسے کام کروائے گا، مجھ سے غیبت کروائے گا، عزاداری میں مجھے مقام پرستی اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے یہاں اسی میں مجھے ایسی چیزیں جس کی میں توجہ ایسے کروں گا کہ میں یہ سب کچھ خدا کے لیے کر رہا ہوں، عزاداری کے لیے کر رہا ہوں، میں مسجد کے لیے کر رہا ہوں، میں نماز کے لیے کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ کہ وہ دین خدا کے لیے نہیں ہوگا. شیطان آپ کو اور مجھے اس عنوان سے مجھے ابھی اگر شیطان نے بہکانا ہے اور جو میرا نفس امارہ ہے وہ کوئی ایسی چیزوں کی طرف مجھے حکم دے گا ہی نہیں جس کا میں اس نفس، یہ بڑا سمجھدار ہے، ایسا نہیں ہے، اور آپ کو خوب جانتا ہے. نفس امارہ اور نفس لوامہ آپ خود ہے نا، کوئی دوسرا تو ہے نہیں کہ آپ کو نہ جانتا ہو. وہ آپ کو خوب جانتا ہے کہ کہاں آپ کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے، کہاں آپ کو دھکیلا جا سکتا ہے، وہاں دھکیلتا ہے. جہاں آپ کو نہیں دھکیلا جا سکتا وہاں وہ محنت ہی نہیں کرتا، اس کو کیا ضرورت ہے وہاں محنت کرنے کی. تو اس لیے علی عارف کا فون ہے، ان کے فون بہت آ رہے ہیں اس لیے یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس لیے نفس امارہ ہمیں جس جگہ پر اس کا وہ امر، یعنی امارہ ہم نے جیسے کہا نا امر سے امر سے عامر ہے، عامر 2 4 5 دفعہ امر کرنے والا عامر ہے، لیکن جو ہر آن حکم کرتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے. مخصوصاً جوانوں کو یہ نفس چھوڑتا ہی نہیں ہے، انہیں مسلسل حکم دیتا رہتا ہے، مسلسل برائی کی طرف دھکیلتا ہے. ہمارا بالسوء ہے نا، ہمارا بالخیر نہیں ہے، ان کو مسلسل دھکیل رہا ہوتا ہے اور ان کو انہی خرابیوں انہی کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے جہاں ان کو معصیت کا امکان ہوتا ہے، جہاں سے وہ رذائل میں گرفتار ہو سکتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا ایک سوال ہے، میں یہ ایک آیت دیکھ رہی تھی، جیسے اس سورہ فجر میں تو راضیۃ مرضیہ کا ذکر ہے، لیکن یہ ایک اور آیت میرے سامنے اس وقت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119. اس میں لکھا ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ان دونوں ایکسپریشنز میں کوئی فرق ہے، کیونکہ اگر ترجمہ دیکھا جائے تو وہ تقریباً سملر ہی ہے کہ آپ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ اللہ سے. ایک میرا سوال یہ. دوسرا میرا سوال پچھلے سیشن سے آخری جملہ دہرا دیں، آخری آواز. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ دونوں ایکسپریشنز جو ہے راضیۃ مرضیہ اور دوسرا ہے رضی اللہ عنہم رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں یا ان کی تفسیر میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ ترجمہ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے دونوں میں، تو کیا ان کی تفسیر میں کوئی فرق ہے؟ دوسرا میرا سوال پچھلے سیشن سے متعلق تھا. آپ نے یہ آیت نمبر 15 اور 16 کی ایکسپلینیشن میں فرمایا تھا کہ 2 لوگ ہیں، ایک کا امتحان زیادہ ہے، جن کے پاس سوال زیادہ آئے ہیں، ان کو جواب زیادہ دینا ہے، ان کو غلطیوں کا چانس زیادہ ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پرچے میں کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کو صبر سے وہ اپنا امتحان، وہ ٹائم گزارنا ہے. اس سلسلے میں میرا یہ سوال تھا کہ جن کا امتحان آپ کہہ رہے ہیں کہ آسان ہے اور ان کو صبر سے گزارنا ہے، تو کیا ان کے لیے زیادہ مستحب عمل یہ ہے کہ وہ صبر سے گزاریں یا یہ وہ ہاتھ پاؤں مار کے اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں؟ ان دونوں میں سے کون سا زیادہ مستحب عمل ہوگا؟ شکریہ.